ये पाकिस्तान पिन कोड का चैप्टर नंबर 17 है और ये जो चैप्टर नंबर 17 है इसके अंदर कई सब चैप्टर्स हैं, सब थीम्स हैं और इसका जो टाइटल है ये उन ऑफेंसेस की बात करता है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 16 था उसमें हमने उन ऑफेंसेस को देखा था जो ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट कमिट किए जाते थे। जबकि जो जो चैप्टर नंबर 17 है इसका जो फोकस है ये उन ऑफेंसेस के ऊपर है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। अब इसके अंदर कई सब थीम्स हैं, जैसे ये थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी एंड डिकॉइटी है, ठीक है, हाईजैकिंग है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे सब थीम्स हैं। लेकिन ये क्या है, ये वो ऑफेंसेस हैं, यानी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी सब थीम्स हैं वो सारे वो ऑफेंसेस हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं। सो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को ऑलरेडी कवर किया है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे रॉबरी को। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो टाइटल है वो है रॉबरी एंड डिकॉइटी। ये जो रॉबरी एंड डिकॉइटी का कंसेप्ट है, ये अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें, जैसे रोमन लॉ है, इंग्लिश कॉमन लॉ है, ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक बहुत ही पुराना क्राइम्स है, यानी ये मौजूद है। लेकिन इसका जो लीगल यानी इसकी जो लीगल डिफिनीशन की, चाहे रोमन लॉ में हो, कॉमन लॉ में हो, उनकी डिफिनीशंस में कुछ एम्बिग्विटीज़ पाई जाती थी। सब जब ये पिनल कोड ड्राफ्ट हो रहा था 1860 में, तो उस वक्त जो कमीशन था उन्होंने रॉबरी की एक बिल्कुल यानी नई जो डिफिनीशन है, नए स्ट्रक्चर बनाए हैं और उन्होंने रॉबरी को इंडिपेंडेंट ऑफेंस डिफाइन नहीं किया, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर हम देखें, यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये कहते हैं कि इन ऑल रॉबरीज देयर इज़ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। क्योंकि थेफ्ट एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है और एक्सटॉर्शन ही एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, और इसको ऑलरेडी हम जो ऊपर के सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 378 में थेफ्ट को हम देख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सटॉर्शन का कंसेप्ट है उसको हम सेक्शन नंबर 383 में जो है वो देख चुके हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। लेकिन अगर हम रॉबरी को देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि हर रॉबरी के अंदर या तो थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो लेजिस्लेचर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि रॉबरी मीन्स थेफ्ट, रॉबरी मीन्स एक्सटॉर्शन, बल्कि उन्होंने कहा है कि एवरी रॉबरी कंटेन्स इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ठीक है। यही यानी जो रॉबरी है वो खुद से पैदा नहीं होती, उसके अंदर पहले से कोई ना कोई जो बेस ऑफेंस है, चाहे वो थेफ्ट है हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन हो, उसका होना ज़रूरी है। अगर ना ही थेफ्ट प्रूफ हो, ना ही एक्सटॉर्शन प्रूफ हो, तो फिर रॉबरी को तो प्रूफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रॉबरी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, इट इज़ एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ये जो सेक्शन नंबर 390 है रॉबरी, इसके अंदर दो अलग अलग डिफिनीशन है। यानी ये अगर आप ये समझते हैं कि ये रॉबरी की डिफिनीशन है सेक्शन नंबर 319, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट डिफिनीशंस हैं। पहली कौन सी है, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, और सेकंड है व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। देखिए, हो सकता है आपके जहन में ये सवाल हो कि अगर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जो है वो ऑफेंसेस हैं, तो फिर यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हैं, तो फिर ये जो रॉबरी है वो अलग सा यहाँ पे सेक्शन नंबर 390 में डिफाइन क्यों किया गया है, कि मतलब उसकी डिफिनीशन में भी ये लिखा हुआ है कि रॉबरी इज़ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। देखें, इसका जवाब ये है कि थेफ्ट हो या एक्सटॉर्शन हो, यानी इस चैप्टर में जितनी भी ऑफेंसेस हैं वो तो प्रॉपर्टी की अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं। सिमिलरली जो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन है वो भी प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए अगर कोई वायलेंस यूज़ की जाए या कोई इंस्टेंट वायलेंस यूज़ की जाए या उसका इमीडिएट फियर जो है वो इस्तेमाल किए जाए, तो फिर जो ऑफेंस है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं बनता। अब वो जो ऑफेंस है वो इंसान की जो बॉडी है, उसकी जो लिबर्टी है और उसकी जो सिक्योरिटी है, उसके खिलाफ भी वो एक अटैक बन जाता है। इसलिए जो रॉबरी है उसको जो ऑर्डिनरी थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है उससे कहीं ज़्यादा सीरियस ऑफेंस जो है बनाया गया है। जो सेक्शन नंबर 390 है, इसको रीड करने से पहले हमने जो
پریویس لیکچرز میں تھیفٹ اور ایکسٹارشن کو کور کیا تھا، اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. دیکھیں، کیونکہ ان کو سمجھنے کے باوجود اگر ہم اس کو نہ سمجھیں تو اس کے بغیر ہم سیکشن نمبر 390 کو نہیں سمجھ سکتے. سو جو سیکشن نمبر 378 ہے جو تھیفٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، تھیفٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو انٹینشن ڈس آنیسٹ ہونی چاہیے، کہ اس میں جو ہو ایور ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹیک کرتا ہے، یعنی لیتا ہے، خود لیتا ہے کوئی جو اموویبل پراپرٹی ہے، جو موویبل پراپرٹی ہے. اس میں ضروری یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہے وہ کیا ہو، وہ موویبل ہو. موویبل پراپرٹی کسی شخص کی وداؤٹ کانسنٹ، یعنی مرضی کی اگینسٹ جو ہے وہ اس پراپرٹی کو اس سے لیتا ہے. یہ تو تھیفٹ کی ڈیفینیشن ہو گئی. یعنی ہو سکتا ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور offense جو ہے وہ کوئی آرام سے چور آ جاتا ہے اور لے جاتا ہے کوئی چیز. اب جو سیکشن نمبر 383 میں ہم نے جو ایکسٹورشن کو دیکھا تھا، ایکسٹورشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں فیئر کریٹ کیا جاتا ہے. اگر اس کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھیں سیکشن نمبر 383، تو اس میں جو انٹینشن ہوتی ہے وہ بھی ڈس آنیسٹ ہوتی ہے، لیکن کس چیز کے لیے، کہ اس میں ایک جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیئر آف انجری. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے puts any person in fear of injury. اور وہ جو فیئر آف انجری ہے، انجری لازمی بات ہے، اس میں باڈیلی انجری بھی ہو سکتی ہے، مینٹل بھی ہو سکتی ہے، ریپوٹیشن کی، پراپرٹی کی، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. انٹینشن تو آبویسلی وہ ڈس آنیسٹ ہی ہونا چاہیے. لیکن اب اگر ہم رابری کی ڈیفینیشنس کو دیکھیں گے نا، تو یہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو تھیفٹ کی ڈیفینیشن کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں، چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا when theft is robbery. تھیفٹ میں کیا کرتا ہے کہ ڈس آنیسٹ انٹینشن ہوتی ہے، پراپرٹی جو ہے وہ کسی پرسن کی مرضی کے اگینسٹ جو ہے وہ وداؤٹ اسی کنسنٹ لی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی سیم وہی چیز ہے کہ جو پراپرٹی ہے، پراپرٹی obtained by the theft, the offender for that end voluntarily attempts to cause any person death, hurt, wrongful restraint, fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جو چور ہے وہ کیا کرتا ہے، رابری میں وہ پراپرٹی لے کے ہی جاتا ہے. کیونکہ جو ایکسٹورشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ان دونوں میں جو فرق تھا، اس میں ٹیک ورڈ یوز ہوا تھا، اس میں ڈیلیور کا ورڈ یوز ہوا تھا. یعنی اس میں جو وکٹم ہے وہ خود پراپرٹی دیتا ہے، جبکہ جو تھیفٹ ہے اس میں جو ہو ایور ہے، جو offender ہے وہ پراپرٹی لیتا ہے. ایکسٹورشن میں جو وکٹم ہے وہ پراپرٹی ڈیلیور کرتا ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں when theft is robbery، تو اس میں بھی سیم وہی کنسیپٹ ہے کہ جو offender ہے وہ پراپرٹی لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ جو کنڈیشنز ہیں، یعنی جو سچویشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہ وہاں پہ انسٹنٹ ڈیتھ، ہرٹ، رانگفل ریسٹرینٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہوتی ہیں. جو سمپل آرڈینری تھیفٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو اور اس کی چیز جو ہے کوئی لے گیا ہو. اور سملرلی یہاں پہ جو ایکسٹورشن کا کنسیپٹ ہے اس میں فیئر کریٹ کیا جاتا ہے اور وکٹم جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کو ڈیلیور کرتا ہے. سو یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی سیم یہی فیئر کا کنسیپٹ ہے کہ کسی شخص کو فیئر میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور وہ جو فیئر ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، انسٹنٹ ڈیتھ کا، انسٹنٹ ہرٹ کا، انسٹنٹ رانگفل ریسٹرین کا. اب یہاں پہ ایک لفظ کے اوپر اگر آپ فوکس کریں تو دونوں سیکشن میں جو کامن ہے وہ کیا ہے، وہ انسٹنٹ کے اوپر اپنے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. سو اگر آپ انسٹنٹ کے اوپر فوکس کریں، اس کے ساتھ جو موجود ٹرمز ہیں جیسے ڈیتھ ہے، ہارٹ ہے، رانگفل ریسٹرینٹ ہے، تو یہ کیا ہے، یہ وائلنس ہے، یعنی انسٹنٹ وائلنس ہے. جبکہ جو تھیفٹ اور ایکسٹورشن ہے اس میں وائلنس کا یوز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایکسٹورشن میں جو فیئر کا ٹرم یوز کیا گیا ہے، اب وہ اس کے ساتھ انسٹنٹ کا ورڈ آپ نے نہیں دیکھا، جو ڈیفینیشن کو ہم نے دیکھا اس میں فیئر ہے. یعنی فیوچر جو ایکسٹورشن میں جو فیئر ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ فیوچر فیئر بھی ہو سکتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے اے، وہ بی کو کال کرتا ہے کہ ایک شخص ہے اے، وہ بی کو کال کرتا ہے کہ مجھے کل تک 20 لاکھ روپے چاہیے ورنہ میں تمہارے بیٹے کو اغوا کر لوں گا. اب یہ فیئر تو ہے، بالکل ہے، لیکن یہاں پہ جو بی ہے اس کے پاس ایک انف ٹائم ہے کہ وہ چاہے تو پولیس میں رپورٹ بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی لائر سے مشورہ بھی کر سکتا ہے.
یا وہ چاہے تو وہ ایک ہی بات نہ بھی مانے کیونکہ اس کے پاس انف ٹائم ہے سوچنے کے لیے. لیکن اگر سیم اسی کنسیپٹ کو ہم رابری کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہاں اگر انسٹنٹ فیئر ہوگا، یعنی فار ایگزامپل اے جو ہے وہ بی کے اوپر بندوق تانے کہ بھئی ابھی ابھی مجھے 20 لاکھ روپے دو ورنہ میں تمہیں گولی سے یعنی اڑا دوں گا. کہ یہاں پہ بی کے پاس انف ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکے، کہ وہ سوچ سکے یا کوئی ایکشن لے سکے یا وہ نہ کر سکے. ٹھیک ہے، سو یہ بنیادی فرق ہے. سو اس کو سمجھنا انتہائی ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر، اس کو سمجھے بغیر جو رابری کی ڈیفینیشن ہے ہو سکتے ہیں اس کو آپ تفٹ یا ایکسٹارشن، پرٹیکولرلی جو ایکسٹارشن ہے اسی کنسیپٹ کے ساتھ آپ مکس کر دیں. سو اس وجہ سے اس کو ہم نے شروع میں سمجھا. سو اب ہم دیکھیں گے سیکشن نمبر 390 کو. یہ بات کرتا ہے رابری کی. یہ کہتے ہیں ان آل رابری دیر از ایدر تھفٹ اور ایکسٹارشن. اس کو آپ سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو رابری ہے یہ انڈیپینڈنٹ اوفینس نہیں ہے، یہ تھفٹ اور ایکسٹارشن کی ایگریویٹڈ فارم ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھفٹ کو کب رابری بنتی ہے اور ایکسٹارشن کب رابری بنتی ہے. سو یہ فرسٹ نمبر کی ڈیفینیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ when theft is robbery. اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ theft is robbery، یعنی theft جو ہے وہ رابری بنے گا اگر کون سی کنڈیشن پوری ہوگی. اگر یعنی یہ رابری جو ہے وہ theft ہی ہے، لیکن وہ اس کو رابری کب کہا جائے گا، اس کو رابری تب کہا جائے گا جو اس کے بعد جو کنڈیشن دی گئی ہے اگر وہ کنڈیشن جو ہے وہ فلفل ہو. تب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا اف. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ if in order to committing of the theft، اگر theft کمٹ کرنے کے مقصد کے لیے یعنی theft ابھی کمٹ ہوا نہیں ہے، theft کمٹ کرنے کا ارادہ ہے یا theft جو ہے وہ کمٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اگر کوئی اوفینڈر ہے وہ theft کمٹ کرنے کے لیے پہلے، theft کمٹ کرنے سے پہلے اگر وہ وائلنس یوز کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بی کو دھکا دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے اور اس کی جو جیب سے والیٹ جو ہے وہ نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو وائلنس ہے وہ کب ہوئی، وہ theft کمٹ کرنے سے پہلے ہوئی. ٹھیک ہے، اور theft جو ہے وہ بعد میں کمٹ ہوا ہے. لیکن دونوں کا مقصد کیا تھا، دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی وائلنس کمٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ theft کمٹ کرنا ہی تھا. اس لیے یہ کیا ہوگی، یہ رابری ہوگی. اور جو سیکنڈ ہے یہ کہتے ہیں کہ in committing the theft، یعنی during commission of the theft. ڈیورنگ کمیشن آف دا تھیفٹ سے کیسے لنک کریں گے کہ فار ایگزامپل یہ اے ہے، یہ اس بی کا موبائل فون چوری کر رہا ہے اور یہ جو بی ہے یہ ریزسٹنٹ شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اے نے جو ہے بی کے اگینسٹ یعنی کمیشن آف دا آفینس کے دوران ہی اس کے اوپر وائلنس جو ہے وہ یوز کیا. وائلنس کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن پرٹیکولرلی یہاں پہ ہم ابھی جو ہائی لائٹڈ ٹرمز ہیں ان کو دیکھیں گے. اب آگے ہے اور ان کیرینگ اوے، یعنی اس نے چوری کر لی، اب وہ چوری شدہ مال جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. اور اٹیمپٹنگ ٹو کیری اوے پراپرٹی، یعنی وہ تھیفٹ میں پراپرٹی ہی لے کے جائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یا اس کو وہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں obtained by the theft، جو اس نے چوری کے ذریعے سے حاصل کی ہے. اور یہاں پہ اگر فار ایگزامپل اے ہے، اس نے بی کا فون جو ہے وہ چرایا ہے یا اسے پیسے یا کوئی اور چیز جو ہے وہ چوری کی ہے اور وہ یہاں پہ اس کو لے کے یعنی کامیاب ہو گیا ہے اسے چرا کے. اب یہاں پہ وہ بھاگ رہا ہے اور یہ جو بی ہے یہ اے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے، واپس یعنی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور اے جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کو جو اس نے چوری کی ہے اس کو کیری اوے کرنے کے لیے بی کو روکنے کے لیے فار ایگزامپل گولی مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، ٹانگ پہ گولی مار دیتا ہے. اب یہاں پہ اس نے وائلنس یوز کیا ہے، لیکن کب یوز کیا ہے، اس فریز کے اکارڈنگ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ کیرینگ اوے اس کو لے کے جا رہا ہے یا اس کو اٹیمپٹ ٹو کیری اوے پراپرٹی کے دوران اس نے وائلنس یوز کیا، تو تب بھی یہ رابری ہے. یعنی یہاں پہ جو وائلنس کا یوز ہے نا، اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وائلنس تو ہر حال میں رابری کے سیکشنز میں موجود ہے، لیکن ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے کہ وائلنس وہ اور تھیفٹ کی کمیشن سے پہلے یوز کرے اور اس کا مقصد کیا ہو کہ اس وائلنس کے ذریعے سے وہ جو وکٹم ہے اس سے تھیفٹ کمٹ کر لے. یا اگر وہ تھیفٹ جو ہے وہ کمٹ کر رہا ہے اور اس دوران جو ہے وہ اس کو یعنی وہ وائلنس یوز کرتا ہے تو یہ بھی رابری ہوگا.
یا اگر وہ ٹیفٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنی پراپرٹی لے کے جاتا ہے، اپنی پراپرٹی نہیں، وکٹم کی پراپرٹی اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی وجہ سے اگر وہ وائلنس یوز کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی رابری کا ہے. یعنی کون سی پراپرٹی obtained by the theft، جو اس نے theft کے ذریعے سے obtain کی ہے. the offender for that end، کون سا اینڈ، یعنی یا theft commit کرنا، یا theft کو سکسیسفل بنانا، یا جو theft سے اس نے پراپرٹی obtain کی ہے اس کو یعنی لے کے جانا، اس مقصد کے لیے اگر وہ voluntarily cause کرتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے کس چیز کی، attempts to cause to any person death، hurt، wrongful restraint، fear of instant death، instant hurt اور instant wrongful restraint، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر وہ کاز کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر بی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اے اس کو بی کو گولی مار دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو اس نے یا voluntarily بی کو کیا کیا، اس کو اس کی ڈیتھ کاز کر دی، ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل اگر وہ اٹیمپٹ ٹو ڈیتھ کرتا ہے، اگر وہ بچ جاتا ہے بی تو یہ تو اٹیمپٹ ٹو ڈیتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا اگر اس کو ٹانگ پہ گولی مار دیتا ہے تو یہ ہرٹ کاز ہو جائے گا، یہ انسٹنٹ ہرٹ کاز ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور سملرلی اگر وہ اس کو دبوچ لیتا ہے ایک جگہ پہ، اس کو ریسٹرین کر دیتا ہے کہیں پہ، کہیں اس کو جانے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، اس کو روک لیتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ رانگ کو ڈسٹین ہے. چاہے یہ جو اوفینسز ہیں ڈیتھ، ہرٹ، رانگ کو ڈسٹین، یہ وہ ایکچوئل میں کمٹ کر لے، ٹھیک ہے، یا اس کا اٹیمپٹ کمٹ کر لے. تو اگر وہ کسی کو مار دے گا تو پھر سیکشن نمبر 390 تو ہوگا ایف آئی آر میں، اس کے ساتھ ساتھ 302 بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اور سملرلی اگر وہ اس کو ہرٹ کاز کر دے تو پھر 390 بھی ایف آئی آر میں ہوگا. اور ہرٹ کی جتنی بھی سارے سیکشنز ہیں ان میں سے جس نیچر کی ہرٹ اس نے کاز کی ہے تو وہ سیکشن بھی ہوگا. یا سملرلی اگر اس نے رانگ کو ریسٹرین کی ہے تو رانگ کو ریسٹرین جو ہے وہ سیکشن نمبر 339 میں ہے آئی اے ایس، یا 314 پر رانگ کو کنفائنمنٹ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ سیکشن لگے گی ساتھ میں. اوکے، سو یہاں پہ یا تو کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ ایکچوئل یہ جو 3 اوفینسز ہیں یہ کمٹ کریں، یا پھر اگر وہ اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کا جو فیئر ہونا چاہیے وہ انسٹنٹ ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل اے بی کے سر پہ گولی تان کے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو، یا آپ کی جیب میں جو زیورات ہیں مجھے وہ دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا. اب یہ انسٹنٹ ڈیتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بی کو پتہ ہے کہ اگر میں اب میری جیب میں جو زیورات ہیں اگر میں اے کو نہیں دوں گا تو مجھے گولی مار سکتا ہے. یا اگر فار ایگزامپل جو ہو ایور ہے وہ اس کو کیا کہتا ہے، یعنی اے جو ہے وہ بی کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا اگر تم نے مجھے یہ چیز نہ دی، ٹھیک ہے. تو یہ پھر کیا ہے، یہ انسٹنٹ ہرٹ ہے. اور سملرلی جو فیئر آف انسٹنٹ ریسٹرینٹ ہے وہ بھی اس کی بھی اٹیمپٹ ہونی چاہیے، اور وہ کون سی ہونی چاہیے، انسٹنٹ ہونی چاہیے. یعنی فار ایگزامپل اے اگر بی کو کہتے ہیں کہ تمہارے جیب میں جو چیز ہے فار ایگزامپل زیورات یا مال جو کچھ بھی ہیں وہ مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو رانگ فل ریسٹرین کر دیتے ہیں. سو تھیفٹ جو ہے وہ رابری کب بنتی ہے، تھیفٹ رابری تب بنتی ہے اگر اس میں وائلنس یوز کیے جائیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو وائلنس ہے وہ کئی سٹیجز پر یوز ہو سکتا ہے، تھیفٹ کی کمیشن سے پہلے، ڈیورنگ کمیشن اینڈ آفٹر کمیشن آف دا تھیفٹ، جب وہ اس کو پراپرٹی کو لے کے جا رہا ہو. لیکن اس میں کاز کیا ہونی چاہیے، وائلنس کاز ہونا چاہیے. اس میں جو اوفینسز ہیں یعنی اس کو ڈیتھ، ہرٹ یا رانگ کو ریسٹرین کاز ہونا چاہیے، یعنی ایکچولی اس کو کاز ہونا چاہیے. یا اگر ایکچوئل میں اس کو کاز نہ ہو وکٹم کو، تو پھر جو اگر ڈیتھ، ہرٹ یا رانگ کو ریسٹرین کا فیئر ہے تو وہ فیئر کیا ہونا چاہیے، وہ انسٹنٹ ہونا چاہیے، تاکہ جو وکٹم ہے اس کو سوچنے کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایکسٹارشن میں بھی تو فیئر ہے لیکن اس کے ساتھ انسٹنٹ کا ورڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا، فیئر آف انجری. اور جو انجری ہے اس میں، اور یہ جو ڈیتھ، ہرٹ اور جو رانگ فل ریسٹرین ہے، لازمی بات ہے ان کی جو سیویریٹی ہے اس میں فرق ہے. اوکے، یہاں پہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے والنٹیرلی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے، یعنی وہ جو وائلنس کر رہا ہے وہ جان بوجھ کے ہونی چاہیے. سوری، یہاں پہ جیسے میں نے کہا نا کہ اے اگر بی کے اوپر کوئی انسٹنٹ ڈیتھ، ہارٹ یا رنگ ٹو ریسٹرین کا پریشر ڈالتا ہے، وائلنس یوز کرتا ہے، تو اس سے چیز جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، یعنی کھینچ رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو کیونکہ یہ تھیفٹ اور ایکسٹارشن میں یہی تو فرق ہے کہ تھیفٹ میں جو offender ہے وہ چیز لے رہا ہوتا ہے، اور ایکسٹارشن میں جو وکٹم ہے وہ چیز دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسٹارشن ہے وہ کب رابری بنتی ہے. when extortion is robbery. extortion is robbery if اگین ایکسٹارشن بھی رابری ہے اگر یہ کنڈیشن جو ہے وہ فلفل ہو جائے. اگر یہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوتی تو وہ سمپل ایکسٹارشن ہوگا. اگر یہ والی کنڈیشن ایکسٹارشن میں فلفل ہو گئی تو پھر وہ رابری بن جائے گی. ایکسٹارشن از رابری if the offender at the time of the committing the extortion, جب وہ ایکسٹارشن کمٹ کر رہا ہو. ایکسٹارشن کی ڈیفینیشنس آپ کو اگر یاد ہیں, ایکسٹارشن میں کیا ہوتا ہے کہ فیئر کریٹ کیا جاتا ہے, فیئر آف انجری, اور جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ڈیلیور کی جاتی ہے, یعنی وہ وکٹم کے اوپر فیئر ڈالا جاتا ہے, پھر اس فیئر کی وجہ سے جو وکٹم ہے وہ خود اپنی پراپرٹی دیتا ہے, تو یہ ایکسٹارشن ہوتا ہے. کیونکہ تیفٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ بھئی میری پراپرٹی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف کمیٹنگ دا ایکسٹارشن is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the things extorted. اوکے, اس کی جو سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن ہے, جو فرسٹ ون ہے, وہ یہ ہے کہ اف دا offender از ان دا presence آف دا پرسن put in fear, جس شخص کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے, جو offender ہے وہ اس کے ایگزیکٹ آمنے سامنے ہو, یعنی اس کی موجودگی میں ہو, اور اس شخص کو جس فیئر میں مبتلا کیا جا رہا ہے, putting that person in fear, وہ فیئر کون سا ہونا چاہیے, انسٹنٹ ڈیتھ کا ہونا چاہیے, انسٹنٹ ہرٹ کا ہونا چاہیے, انسٹنٹ رانگفل ریسٹرینٹ کا ہونا چاہیے. یہاں پہ رابری میں آپ نے جس ٹرم کو یاد رکھنا ہے ذہن میں وہ ہے انسٹنٹ, ٹھیک ہے. ٹو دیٹ پرسن یعنی اس کے اگینسٹ ہو سکتا ہے جو ڈائریکٹ وکٹم ہے, یا آر ٹو سم ادر پرسن, یعنی فار ایگزامپل ٹو سم ادر پرسن میں وہ لوگ آتے ہیں جو ہمارے ساتھ فار ایگزامپل اٹیچ ہوتے ہیں, جیسے ہماری فیملی ہیں, بچے ہوتے ہیں یا ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اسپاؤس ہیں. فار ایگزامپل اے ہے, وہ بی کے اوپر بندوق تانتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے اپنی جو کیونکہ جو ایکسٹارشن ہے اس میں صرف پراپرٹی شامل نہیں ہے, اس میں ویلیویبل سیکیورٹی بھی شامل ہے. تو اگر وہ بی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکومنٹ پہ سائن کرو, بلینک ڈاکومنٹ ہے اور اسٹامپ پیپر ہے اس کے اوپر, وہ اس سے ساتھ سائن وغیرہ لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو ایکسٹارشن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اگر اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو سائن کر دو, ادروائز میں جو سی ہے, جو بی کا بیٹا ہے اور جو گلی کے نوکر پہ کڑا ہے, میں اس کو کیا کر دوں گا, میں اس کو گولی مار دوں گا. اب یہ کیا ہے, یہ فیئر آف انسٹنٹ ڈیتھ ہے, لیکن کون سا فیئر آف انسٹنٹ ڈیتھ ہے, ٹو فیئر آف سم ادر پرسن پہ, ٹھیک ہے. اگر ڈائریکٹ وکٹم کو وہ کیا جاتا ہے, فیئر میں ڈالا جاتا ہے, فیئر 3 قسم کے ہونے چاہیے, ڈیتھ, ہرٹ اور رانگفل ریسٹرینٹ کا, تو یہ تو ٹو دیٹ پرسن ہو جائے گا. کہ اگر اے بی کو کہے کہ بھئی اس ڈاکومنٹ پہ سائن کر دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا اسی وقت, تو یہ تو اے نے جو offender ہے اس نے کیا فیئر میں ڈالا کس کو, ٹو دیٹ پرسن کو. لیکن اگر اے بی کے اوپر گولی تانتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں سی کو مار دوں گا, تو وہ کون سا فریز ہو گیا, وہ ٹو سم ادر پرسنس ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ فیئر ہے, یہ ڈائریکٹ وکٹم کے اگینسٹ بھی کریٹ کیا جاتا ہے, اس کو ڈالا جا سکتا ہے, یا کسی ادر پرسنس کے اگینسٹ بھی اس کو ڈالا جا سکتا ہے. اینڈ بائی سو پٹنگ ان فیئر انڈیوسز دا پرسن سو پٹ ان فیئر, یعنی جب وہ اس کو فیئر میں ڈالتا ہے تو اس فیئر کی وجہ سے اس پرسن کو یعنی مجبور کیا جاتا ہے, انڈیوس کیا جاتا ہے جس کو فیئر میں ڈالا گیا ہے, دین اینڈ دیر. اب اس کو بھی امپورٹنٹ سمجھے, ٹو ڈیلیور اپ دا تھنگس ایکسٹارٹیڈ. دین اینڈ دیئر کا مطلب یہی کہ فوراً اسی وقت وہ کیا کرے, وہ پراپرٹی ڈیلیور کر دے, ڈیلیور اپ دا تھنگس ایکسٹارٹیڈ, ٹھیک ہے. ڈیلیور کا مطلب ہے کہ آپ خود کسی کو کوئی چیز دیتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن اوپر کے اس میں لکھا ہوا تھا ڈیفینیشن میں کہ obtained by the theft of یہاں پہ who ever کیا کرتا ہے, جو offender ہوتا ہے وہ خود اس چیز جو ہے کھینچ رہا ہوتا ہے, لے رہا ہوتا ہے. یہاں پہ جو وکٹم ہے وہ اس خوف کی وجہ سے خود اپنی جو چیز ہے یا جس کام کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے وہ کر لیتا ہے. یعنی اس میں ہر کام شامل نہیں ہے, اس میں وہ کام شامل ہیں جو ایکسٹارشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اور ایکسٹارشن کی ڈیفینیشن کیا چیزیں آ سکتی ہیں کہ ڈیلیور اپ, یعنی کوئی بھی پراپرٹی
ڈیلیور وہ کر سکتا ہے، یا کوئی ویلیبل سیکیورٹی، اور ویلیبل سیکیورٹی سیکشن 30 میں ڈیفائن ہے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو لیگل رائٹ کریٹ کرے، ٹرانسفر کرے یا ریسٹرکٹ کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو بعد میں ویلیبل سیکیورٹی جو ہے وہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے کوئی اگزامپل دی نا کہ اگر کوئی بلینک اسٹامپ پیپر جو ہے وہ اے بی سے سائن کروا لیتا ہے اور اس کے اوپر پھر بعد میں لاکھوں کی وہ لکھ لیتا ہے اپنے اوپر، جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے فیور میں لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس وقت وہ ایک بلینک ڈاکومنٹ تھا، لیکن بعد میں وہ ویلیبل سیکیورٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی جو بی ہے وہ اس کو سائن کر چکا ہے، یعنی جو اے ہے وہ اس سے سائن کروا چکا ہے اور بی اس کو سائن کر کے اے کو ڈیلیور کر چکا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رابری ہے، لیکن یہ ہے تو ایکسٹورشن، لیکن اس کنڈیشن میں یہ کیا بن جائے گی؟ یہ ایک رابری بن جائے گی. یعنی اگر ہم ایکسٹورشن اور رابری کی ایگزامپل کو لے کے سمجھیں تو اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اے جو ہے وہ بی کے اوپر نا پسٹل تان دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ مجھے والٹ دو، میں تمہیں گولی مار دوں گا. تو یہاں پہ جو فیکٹر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ انسٹنٹ ہے، یعنی انسٹنٹ کازنگ ہرٹ کا ہے، ٹھیک ہے. اور جی جو ہے اس فیئر کی وجہ سے، انسٹنٹ ہرٹ کی فیئر کی وجہ سے اپنا جو والٹ ہے وہ فوراً جو بی ہے وہ اے کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ایکسٹورشن بھی ہے اور رابری بھی ہے. لیکن اگر یہی اے ہے، یہ بی کو فون کال کر کے یہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ میرے قبضے میں ہے، آپ مجھے 10 لاکھ روپے بھیج دو ورنہ میں اسے مار دوں گا. یہ ایکسٹورشن ہو سکتی ہے لیکن یہ رابری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اوفینڈر وکٹم کی پریزنس میں نہیں ہے اور فیئر بھی اس وقت کا انسٹنٹ فزیکل تھریٹ نہیں ہے. کیونکہ رابری میں ایک چیز جو ضروری ہے کہ جب ایکسٹورشن رابری بنتی ہے اس وقت جو اوفینڈر ہے اس کا وکٹم کے سامنے ہونا موجود ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ فیئر جو ہے وہ انسٹنٹ فزیکل تھریٹ ہونا چاہیے. اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے یہ کہتا ہے کہ the offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of the instant death, hurt, instant tranquil restraint. اب یہاں پہ جو پریزنس ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آمنے سامنے کوئی روبرو تمہارے کھڑا ہو، نہیں. اگر اوفینڈر جو ہے وہ آپ کے اتنا قریب ہیں کہ وکٹم کو اسی وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو لا اسے پریزنٹ ہی سمجھے گا. یعنی اس کی ایگزامپل، یہ جو ایکسپلینیشن ہے اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اے جو ہے وہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہے اور بی جو ہے وہ صحن میں ہے. اب یہ آمنے سامنے تو نہیں ہے، ان کی بیچ تو کافی ڈسٹینس ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اے کے پاس فار ایگزامپل پسٹل ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے تمہارا جو والٹ ہے یا تمہارے پاس جو بھی کوئی ویلیبل چیز ہے اس کو آپ زمین پہ رکھ دو اور آپ اندر جاؤ. تو اب اگر بی جو ہے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، اب اگر بی جو ہے وہ نہیں جاتا تو اے کے یعنی اتنا ڈسٹینس ہے کہ اے جو ہے اس کو واقعی گولی مار کے اس کو ہرٹ بھی کاز کر سکتا ہے، ڈیتھ بھی کاز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. سو پریزنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں بالکل آمنے سامنے کھڑے ہوں، بلکہ اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے کہ اگر اس کی وجہ سے جو offender ہے وہ وکٹم کو کوئی انسٹنٹ ہرٹ یا ڈیتھ یا رنگ ریسٹرین جو ہے وہ کاز کر سکتا. اب جو السٹریشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. السٹریشن نمبر اے کہتے ہیں کہ اے ہولڈ زی ڈاؤن، یعنی اے نے زی کو پکڑا ہوا ہے، یعنی اس کو دبوچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیچے دبا دیتا ہے. اینڈ fraudulently takes زی منی اینڈ جیولس فرام زی کلوز، اس کے کپڑوں سے پیسے اور جیولری جو ہے وہ نکال لیتا ہے. اب یہاں پہ جو کنسیپٹ یوز ہوا ہے fraudulently ہے. fraudulently کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 25 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ fraudulently a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. یعنی fraudulently کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ڈیفراڈ کرنا چاہتا ہے، اب اے جو زی کو دبوچ لیتا ہے اور اس کو ڈیفراڈ کرنے کے لیے اس کی جیب سے منی نکال لیتا ہے اور جیولری بھی نکال لیتا ہے اس کے کپڑوں سے وداؤٹ زی کانسینٹ. اب جو تھیفٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ وداؤٹ کانسینٹ جو ہے کوئی چیز اس سے لے جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ٹرمز ہیں یہ یہاں کیا ہے، یہ جو وداؤٹ کنسینٹ ہے یہ تھیفٹ کی ڈیفینیشن ہے. Here A has committed theft. اب اس نے کیا کمٹ کیا ہے؟ theft کمٹ کیا ہے. In order to the committing of this theft، اور اس theft کو کمٹ کرنے کے لیے اس نے voluntarily cause کیا wrongful restraint. کیونکہ یہاں پہ ہم نے پہلے کہا کہ اس نے
زی کو ہولڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے اس نے زی کو پہلے ہولڈ کیا ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا، ان آرڈر ٹو دا کمیٹنگ آف دا تھیفٹ ہو گیا. اب یہاں پہ اے ہیز دیئر فور کمیٹڈ رابری، اگر وہ اس کو دبوچتا نہیں، کسی اور طریقے سے یہ چیز اس سے نکال لیتا، یعنی جس میں جو زی ہے اس کو پتہ نہ چلتا، تو پھر تو یہ سمپل تھیفٹ ہوتا. لیکن اب اس نے یہاں پہ رانگ کوڈ ریسٹرین یوز کیا ہے، تو یہ کس ڈیفینیشن میں چلا جائے گا، یہ رابری کے آفینس میں چلا جائے گا. اوکے، سو آگے جو ایلوسٹریشن نمبر بی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اے میٹ زی آن دا ہائی روڈ شوز اے پسٹل اینڈ ڈیمانڈ زی پر. اے جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یعنی راستے میں اس کو ملتا ہے اور اس کو پسٹل دکھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنا پرس نکالو، زی کو کہتا ہے. زی ان دا کنسیکوینس سرنڈر ہز پرس، زی کیا کرتا ہے کہ اپنا پرس جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے. ہیئر اے ہیز ایکسٹارٹیڈ دا پرس فرام زی بائی پٹنگ ہم ان فیئر آف انسٹنٹ ہرٹ. یہاں پہ اس نے کیا کمٹ کیا ہے، ایکسٹارشن کمٹ کی ہے. ایکسٹارشن کیوں کمٹ کی ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، زی ان دا کنسیکوینس سرنڈر ہز پرس، یعنی زی نے خود اس کو پرس دیا اے کو، کیونکہ ایکسٹارشن کی ڈیفینیشن میں یہی ہے نا کہ جو وکٹم ہے وہ خود اپنی پراپرٹی ڈیلیور کر دیتا ہے. یہاں پہ یعنی تھیفٹ کی ڈیفینیشن میں ٹیکس ہوتا ہے اور ایکسٹارشن کی ڈیفینیشن میں ڈیلیورز ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اے نے ایکسٹارشن کمٹ کیا ہے، ایکسٹارشن سے وہ پرس جی سے دیا ہے اور کو کس فیئر میں اس کو مبتلا کیا ہے، فیئر آف انسٹنٹ ہرٹ. یہ ہے تو ایکسٹارشن، لیکن جب اگر یہ سمپل فیئر تک بات ہوتی، جب انسٹنٹ ہرٹ کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، تو انسٹنٹ ہرٹ کی جو فریز تھا اس کو ہم نے رابری میں دیکھا تھا. اینڈ بینگ ایٹ دا ٹائم آف دا کمیٹنگ دا ایکسٹارشن، یعنی جب وہ ایکسٹارشن کمٹ کر رہا تھا ان ہز پریزنس، وہ اس کے سامنے موجود تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہی اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایکسٹارشن رابری کب بنتی ہیں، تو اس میں تو ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھ لی نا کہ پریزنس ہونا ضروری ہے اور انسٹنٹ فیئر ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ڈیتھ کا ہو، ہارٹ کا ہو، رام کو ریسٹرین کا ہو. تو یہ تو دونوں کنڈیشنز جو ہے وہ، اور یہ جو اف یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ اف، تو وہ دونوں اف والی کنڈیشن جو ہے وہ یہاں فلفل ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے اے نے کون سا اوفینس کمٹ کیا ہے، رابری اوفینس کمٹ کیا. اب جو السٹریشن نمبر سی ہے، یہ کہتا ہے کہ اے میٹ زی اینڈ زی چائلڈ آن دا ہائی روڈ، یعنی راستے میں وہ زی اور زی کے بیٹے چائلڈ کو ملتے ہیں. اب اے کیا کرتا ہے کہ اس کا بچہ اٹھا لیتا ہے، یعنی اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو دھمکی دیتا ہے ٹو فلنگ اٹ ڈاؤن ا پریسیپس، یعنی اس کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کو کھائی سے نیچے گرا دے گا. انلیس زی ڈیلیور ہز پرس، جب تک وہ زی کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنا پرس نہیں دو گے تو میں تمہارا بیٹا جو ہے یا جو بھی ہے اس کو میں کھائی سے پریسیپس سے گرا دوں گا. زی ان دا کنسیکوینس اس فیئر میں، اس انسٹنٹ فیئر میں اپنا جو پرس ہے وہ ڈیلیور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیلیور مینس یہ ایکسٹارشن میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور فیئر بھی آ گیا یہاں پہ. تو ہیئر اے ہیز ایکسٹارٹیڈ دا پرس فرام زی، یہاں پہ اے نے ایکسٹارشن کمٹ کی ہے زی کے بائی کازنگ زی ٹو بی ان فیئر آف انسٹنٹ ہرٹ ٹو دا چائلڈ ہو از دیئر پریزنٹ. اور وہ جو فیئر آف انسٹنٹ ہرٹ ہے وہ زی کو ڈائریکٹ نہیں ہے، ٹو ادر پرسن ہے. کیونکہ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں نا، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسٹنٹ رانگ فل ریسٹرین ٹو دیٹ پرسن اور ٹو سم ادر پرسن. اب یہاں پہ جو چائلڈ ہے وہ سم ادر پرسن ہے، ٹھیک ہے. ہو از دیئر پریزنٹ، اور اس کی جو پریزنٹس ہے وہ موجود ہے، کیونکہ ایکسٹارشن تب ہی رابری بنتی ہے جب اکیوز اور وکٹم دونوں جو ہے وہ پریزنٹ موجود ہوں. تو یہاں پہ اے ہیز دیئر فور کمیٹڈ رابری آن زی، تو یہاں پہ اے نے زی کے اگینسٹ رابری کمٹ کیا. اب السٹریشن نمبر ڈی کو دیکھتے ہیں. اے obtains property from G by saying your child is in the hand of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. This is extortion and punishable as such. یعنی ایکسٹارشن کی ہی پنشمنٹ اس کو ملے گی، بٹ اٹ از ناٹ رابری unless زی از putting fear of the instant death of his child. اے کیا کرتا ہے، زی سے پراپرٹی obtain کرتا ہے. یعنی پراپرٹی obtain کرنا تو ضروری ہے نا، چاہے وہ تھیفٹ میں ہو چاہے وہ ایکسٹارشن میں ہو، کیونکہ یہ ایک مین ایلیمنٹ ہے پراپرٹی کو ٹیک کرنا یا ڈیلیور کرنا. تو اس نے پراپرٹی تو obtain کر لی زی سے. کس طرح کہ یعنی وہ کرتا ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہمارے یعنی آپ کا جو بچہ ہے وہ میرے گینگس کے پاس ہے، اور اینڈ ول بی پٹ اینڈ ول بی یعنی فیوچر فیئر ہے، ٹھیک ہے. اور فیوچر فیئر کس میں آتا ہے، ایکسٹارشن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. کیونکہ رابری کی ڈیفینیشن میں ہم نے فیئر کو دیکھا تھا، کہاں گیا،
اوکے فیئر کو ہم نے دیکھا تھا لیکن انسٹنٹ ہونا چاہیے. اوکے اینڈ ول بی پٹ ٹو ڈیتھ انلیس یو سینڈ اس 10,000 روپیز. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے اگر آپ 10,000 روپے جو ہے وہ نہیں بھیجیں گے. دس از ایکسٹورشن. ایکسٹورشن کیوں ہے اینڈ پنشیبل از بٹ اٹ از ناٹ رابی. رابی کیوں نہیں ہے؟ unless he put in fear of the instant death of his child. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں جو اکیوزڈ اور وکٹم ہے اس کی جو پریزنس ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. سو اس وجہ سے یہ ایکسٹورشن تو ہے لیکن رابری نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو مار دیں گے. ٹھیک ہے تو یہ فیوچر فیئر ہے یعنی انسٹنٹ فیئر نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ ابھی ابھی پیسے بھیجوں ابھی ابھی پیسے دو نہیں تو ہم آپ کے بیٹے کو ابھی یعنی گولی مار دیں گے. ٹھیک ہے تو انسٹنٹ فیئر نہیں ہے کیونکہ زی کے پاس یہ وہ ہے کہ جب وہ کال ریسیو کر لیتا ہے یا یعنی اس تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ اتھارٹیز تک اپروچ کر سکتا ہے. سو اب اگر ہم سیکشن نمبر 392 کو دیکھیں تو یہ پنشمنٹ آف رابری بتاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹس رابری. ٹھیک ہے وہ رابری چاہے تھیفٹ کے ذریعے سے ہو چاہے وہ ایکسٹورشن کے ذریعے سے ہو تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ریگریس امپریزنمنٹ ہوگی. کیا ہوگی؟ ویٹ اوکے وہ ہوگی ریگریس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ شیل ناٹ بی لیس دین 3 ایئر. جو 3 ایئرس ہیں یہ منیمم پنشمنٹ ہے. ان 3 سال سے تو کسی صورت کم نہیں ہوگی. اور ریگریس امپریزنمنٹ سے مراد یہ ہیں کہ قیدی بمشقت ہوگی. نور مور دین 10 ایئرز. اور 10 سال جو ہے یہ میکسیمم ٹائم لیمٹ ہے. منیمم ٹائم لیمٹ 3 ایئرز ہیں. ٹھیک ہے پلس اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. پلس if the robbery be committed on the highway the imprisonment may extend to 14 year. اب یہاں پہ جو ہائی وے ہیں اس کو کیوں انکلوڈ کیا گیا ہے؟ اس کو اس وجہ سے انکلوڈ کیا گیا ہے کہ دیکھیں پرانے زمانے میں جو ہائی ویز اور سفر کے راستے ہیں وہ کمرشل ٹریڈ اور پبلک موومنٹ کی یعنی بنیادی ذریعہ تھا اور اب بھی ہے. ٹھیک ہے سو اس وجہ سے جو ہائی وے ہیں اس پر اگر رابری کمٹ کی جاتی ہے تو وہ صرف ایک وکٹم کو افیکٹ نہیں کرتی بلکہ وہ جو پبلک کانفیڈنس ہوتا ہے جو ٹریڈ ہیں جو فری موومنٹ ہے ان سب کو ڈسٹرب کرتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پرانے زمانے میں لوگ جب کہیں جاتے تھے تو وہ ایک گروپ کی صورت میں جاتے تھے صرف اسی خوف کی وجہ سے کہ ان کے اگینسٹ رابری کمٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے کیونکہ جو ہائی ویز ہوتی ہیں یعنی جو راستے ہوتے ہیں وہ اور یہ ٹریولرز ہیں جو ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں یہ جو پبلک سیفٹی ہیں اگر وہاں پہ یہ رابریز کمٹ کی جائیں تو یہ زیادہ ڈینجرس ہیں. ٹھیک ہے سو اس وجہ سے جو ہائی ویز ہیں ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے کہ اگر رابری جو ہے وہ ہائی ویز پر کمٹ کی جائے تو پھر امپریزنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. کہاں؟ 14 ایئر تک. یعنی یہ جو 14 ایئر ہے یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا مے بی. تو یہ کو کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر صورت میں 14 ایئر ہی ملے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنی دی جائے گی. بٹ یہاں پہ جو منیمم پنشمنٹ ہے وہ 3 ایئر ہے. جب رابری کمٹ کی جائے گی تو 3 سال سے کم تو اس کو سزا اوفینڈر کو ملے گی ہی نہیں. اوکے یہاں پہ ایک اور جو چیز ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے 1 اس کا یہ بریکٹ میں بند ہے. ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ بعد میں انسرٹ کی گئی ہے. یہ یعنی پی پی سی میں جو 10 ایئر جو میکسیمم ٹائم لیمٹ تھا وہ موجود تھا لیکن جو منیمم ٹائم لیمٹ تھا وہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے منیمم جو امپریزنمنٹ کا ٹرم ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو بریکٹ. ٹھیک ہے یہ ریفرنس ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ پہلے کوئی اور پنشمنٹ تھی اس کو omit کر دیا گیا ہے اس وجہ سے اب یہ خالی ہے. سو یہ جو ریفرنس نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے چونکہ میں نے اس کو کاپی کیا ہے تو یہ اس وجہ سے 1 شو ہو رہا ہے لیکن اگر میں پاکستان پینل کوڈ میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نمبر ہے اور وہ ہے اوکے یہ ہے 392. یہاں پہ لکھا ہوا ہے 205. تو 205 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے سبسٹیٹیوٹڈ بائی کرمنل لا امینڈمنٹ آرڈیننس 1980 فار مے ایکسٹینڈ ٹو. یعنی اس کو کیا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا تھا مے ایکسٹینڈ ٹو یعنی یہ جو منیمم ٹائم لیمٹس ہیں یہ مینشن نہیں تھا بس صرف مے ایکسٹینڈ ٹو جو میکسیمم ٹائم فریم تھا وہ بتایا گیا تھا تو اس کو omit کیا گیا ہے 1993 میں. ٹھیک ہے سو اس کو جو منیمم پنشمنٹ ہے اس کو پھر ڈالا گیا انسرٹ کیا گیا ہے. اور دوسری جو یہ جو خالی ہے. ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کو بریکٹس میں سر کی خالی چیز نظر آئے تو آپ یہ سمجھیں یہ omit ہو چکی ہیں کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے 2. تو اگر ہم 2 کو دیکھیں
اوکے یہ ٹرو ہے، ٹھیک ہے کہ یہ جو ٹرو ہے یہ omit ہوا ہے 1993 میں، اور یہ جو 205 ہے یہ انسرٹ ہوا ہے یعنی جو منیمم پنشمنٹ ہے یہ 1980 میں کرمنل لا آرڈیننس کے ذریعے سے انسرٹ کی گئی ہے. اور یہ یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا تھا، یہاں پہ یوزولی یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یعنی جو پرانے زمانے کے جو قوانین تھے اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا ٹرانسپورٹیشن فار لائف، یعنی یہ زندگی بھر کے لیے اس کو ملک بدر کر دیا جاتا تھا، یا کسی ایسی جزیرے کسی ایسی جگہ پہ اس کو قید میں بھیجا جاتا تھا جہاں اس کی جو مومنٹ تھی اس کو ڈسٹریکٹ ہوتی تھی اور عام لوگوں سے اس کو دور بھیجا جاتا تھا جیسے کالا پانی وغیرہ. تو اس کو یہاں کی جو پرانی پنشمنٹ تھی اس کو omit کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ کچھ انسرشن اینڈ اومیجنز ہوئی ہیں سیکشن نمبر 392 میں. سو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے ایک ہی کنسیپٹ کو اسٹڈی کیا اور وہ ہے رابری، ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ جب بھی رابری کے کنسیپٹ کو سمجھیں تو اس کے لیے آپ کو تھیفٹ اور ایکسٹارشن کا جو کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں کو سمجھے بغیر آپ رابری کا جو کنسیپٹ ہے اور جو ڈیکائیڈی کا کنسیپٹ ہے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ اگر آپ تھیفٹ اور ایکسٹارشن کو سمجھ گئے ہیں تو آپ رابری کو سمجھ گئے ہیں، اگر آپ رابری کو سمجھ گئے ہیں تو آپ ڈیکائیڈی کو سمجھ گئے ہیں، کیونکہ یہ سارے انٹر لنک ہیں آپس میں. سو آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر اسٹل آپ کو کوئی کوسچن ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں ویڈیوز کی امپرومنٹس کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.